सरकारी हस्पताल में मुलाजिमा थी। एक दिन एक पागल लड़की का केस आया। वो 13 साल मासूम बच्ची थी जो हामला थी। किसी ने उसके साथ जुल्म किया। मैंने उससे पूछा ये सब किसने किया, तो वो चुप हो गई और बोली, अगर तुम्हें बता दिया तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा। मैंने उसे पागल समझ के नज़रअंदाज किया और उससे नाम पूछती रही। उसने मुझे जो नाम बताया मैं सुन के पत्थर हो गई। घर लौटी तो दिल खौफ ज़दा सा था। मैं अपना वहन समझकर बिस्तर पे लेट गई और उस मासूम को याद करके रोने लगी जब अचानक घर का दरवाज़ा बजा। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला जान निकलने लगी। मैं फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वसीम ने सर झुकाकर मध्यम आवाज़ में कहा तो मैं यकदम चौंक उठी। उसके लहजे में ना सिर्फ झिझक थी बल्कि एक अजीब सी घबराहट भी छुपी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। पिछले ही हफ्ते की बात थी जब उसने मुझसे 5,000 रुपये मांगे थे और मैंने अपनी ज़रूरतों को पसे पुश डालकर किसी तरह वो रकम इकट्ठी करके उसे दे दी थी। वो मैं ही जानती थी। मेरे लिए इतने पैसे देना आसान नहीं था, लेकिन वसीम की ज़रूरत के आगे अपनी मजबूरियों को खामोश करा देना मेरी फितरत बन चुकी थी। अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आई थी और जो थोड़ी बहुत रकम मेरे पास थी वो भी घर के खर्च के लिए मखसूस थी। वसीम की दरख्वास्त सुनकर दिल में बेचैनी सी होने लगी। एक तरफ उसकी ज़रूरत का ख्याल था और दूसरी तरफ अपना खाली पर्स। उसे साफ इनकार करना मेरे बस में नहीं था, मगर अब मेरे पास देने को कुछ था भी नहीं। सब खैरियत तो है ना? मैंने अपने इस्तराब को छुपाते नरम लहजे में पूछा। मेरी आवाज़ में फितरी तजस्सुस था, मगर उसने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। हाँ, बस वैसे ही। उसका ये मुबहिम सा जवाब मेरे दिल में मज़ीद सवालात जगा गया। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हो। मैं कहीं और से पता कर लूँगा। उसने ये कहते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं दिल ही दिल में चाहती थी कि उसे रोक लूँ, उससे पूछूं कि वो वाकई किस मुश्किल में है, लेकिन मेरे पास उसे रोकने का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। मेरे लब खामोश रहे। दिल सवालों से भरा रहा और वो तेज कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि मैं उसकी पुश्त देख के रह गई। मेरा नाम सादिया है। मैं सरकारी हस्पताल में मुलाजिमा थी। दिन भर मरीजों की आवाज़ें, दवाइयों की बू और वार्डों में आती जाती सांसों की बेतरतीब ताल मेरे मामूल का हिस्सा बन चुकी थी। सफ़ेद कोट, सूजी हुई आंखें और कभी कभार खामोशी से बहता कोई आंसू, ये सब अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था। हॉस्पिटल का माहौल इंसान को जितना मजबूत बनाता है उतना ही अंदर से खोखला भी कर देता है। शायद मैं भी अंदर से खोखली होती जा रही थी। मैं वार्ड नंबर 4 में ड्यूटी देती। यही वो जगह थी जहां दिनों की हंसी रातों की खामोशी में बदलती थी। वहीं मेरी मुलाकात ऐसे चेहरों से होती जिनकी आंखों में जिंदगी की लू बुझती दिखाई देती, और कुछ चेहरों पे वो सवाल होते जिनका जवाब शायद मौत के पास भी ना होता। मैं उन सब में एक सादा सा किरदार थी, ना ज़्यादा अहम न कम, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो सब कुछ जमा होता जा रहा था जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। मरीज आते, कुछ ठीक होके चले जाते, कुछ कभी वापस ना जा सकते। मुझे उन सब के चेहरों के तासुरात याद रहते। बाज़ औक़ात दिल चाहता कि किसी के पास बैठकर उसका दुख सुनूं, पर वक्त कहाँ था। कभी डॉक्टर की आवाज़ आती, कभी दवा का वक्त होता, कभी किसी मरीज़ की हालत बिगड़ जाती। सारा दिन एक दौड़ में गुजर जाता। अस्पताल की नौकरी मुश्किल ज़रूर थी, मगर मेरे लिए ये भी एक सहारे की तरह थी। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नौकरी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने घर का वाहिद सहारा थी। एक बूढ़ी माँ, दो न तजर्बाकार बहनें और एक वो सीधा सा घर जहाँ छत से टपकता पानी भी कभी कभार दिल की हालत की तस्वीर बन जाता। माँ की कमर दिन ब दिन झुकती जा रही थी और छोटी बहनों की आंखों में एक अनजानी सी मासूमियत थी जो मुझे हर रोज़ कुछ न कुछ करने पे मजबूर करती। जिंदगी दिनों में नहीं, जिम्मेदारियों में गुजरती थी। जिंदगी में कुछ भी ऐसा खुशगवार नहीं था सिवाय वसीम के। वो हमारे मोहल्ले में ही रहने वाला एक आम सा नौजवान था। ना दौलतमंद था, ना कोई ख़ास काबिलियत रखने वाला, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक मान सा था। वो जब पास होता तो थोड़ी देर को सब बोझ हल्का लगने लगता। उसकी माँ और मेरी माँ पक्की सहेलियाँ थीं। अम्मा अक्सर घर के काम उससे करवा लिया करती और वो भी चुपचाप माँ का हर हुक्म बजा लाता। अब्बा की वफ़ात में भी उसने हमारा बहुत साथ दिया था, चूँकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं था और गुर्बत की वजह से हमारे रिश्तेदार हमें वैसे ही मुँह न लगाते। ऐसे में वसीम और उसकी माँ ने बुरे हालात में हमारा जिस तरह साथ दिया वो किसी नेमत से कम नहीं था। वैसे तो मैंने कभी खुल के उससे कोई उम्मीद नहीं बांधी, मगर दिल के किसी कोने में उसकी तरफ से एक सहारा महसूस होता था। शायद इसलिए कि वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ था।
خاموش، شرافت سے بھرپور اور حد سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ ہماری ملاقاتیں کبھی طے شدہ نہیں تھیں، مگر ہر بار اچانک ہو کر بھی مکمل لگتی تھی۔ کبھی وہ بازار میں سبزی لیتے ہوئے دکھائی دیتا، کبھی مسجد کے باہر کسی بزرگ کو سہارا دیتا، اور کبھی یوں ہی راہ میں سلام کرتا ہوا گزر جاتا۔ نہ میں نے اسے کچھ کہا، نہ اس نے کبھی کوئی وعدہ کیا، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایک خاموش رشتہ پروان چڑھ رہا تھا، بے آواز مگر مضبوط۔ سن سعدیہ، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں ہاسپٹل سے گھر لوٹی تو ماں کو خیالوں میں گم پایا۔ میں نے ماں کو سلام کیا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے اماں؟ کن سوچوں میں گم ہے؟ میں خود بے حد تھکی ہوئی تھی، پھر بھی ماں سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں بستر پہ لیٹ گئی۔ نیند میری آنکھوں میں اترنے کو بے قرار تھی۔ تبھی مجھے اماں کی سوچوں میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ سن سعدیہ، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ وہ سوچوں میں گم ہلکی آواز میں بولی تھی، جیسے خود کلامی کر رہی ہوں۔ میرے لیے رشتہ؟ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، نیند جیسے اتر کر فوراً ہی کہیں بھاگ گئی ہو۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا، ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک اندر کہیں کوئی بند دروازہ کھٹکھٹا دیا ہو۔ غریب گھرانوں میں کون رشتہ لاتا ہے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کے کندھوں پہ ماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہوں، جس کی صبحیں ہسپتال کی راہداریوں میں گزرتی ہوں اور شام ماں کے پاؤں دباتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ وسیم کے سوا کسی اور کا نام ہے تو حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ میں نے کبھی کسی اور کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ خواہش کی نہ گنجائش ملی۔ دل میں اگر کوئی تصویر تھی تو بس اسی ایک شخص کی۔ کس کا رشتہ آیا ہے ماں؟ میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر میرے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے الفاظ سے پہلے جواب جاننے کی جلتی ہو۔ تو اپنی نجمہ ہے نا؟ ان کے منہ سے خالہ نجمہ کا نام سن کے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حیرانی اور مایوسی ایک ساتھ اتری، دل جیسے کسی امید کی سیڑھی سے پھسل گیا تھا۔ خالہ نجمہ اماں کی پرانی سہیلیوں میں سے ایک تھی، وہی نجمہ جو اماں کے اچھے وقتوں کی ساتھی تھی۔ جب ابا زندہ تھے، اماں کی محفلیں سجی رہتی تھیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سہیلی آتی، باتیں ہوتی، ماضی کے قصے ہوتے اور ہنسی گونجتی۔ مگر ابا کے جانے کے بعد سب بدل گیا، وہ ہنسی، وہ رونق، سب وقت کی دھول میں دب گئی۔ ایک ایک کر کے سب سہیلیاں دور ہوتی چلی گئیں، جیسے اماں کی غمزدہ پیشانی دیکھنے کی کسی میں ہمت ہی نہ رہی ہو۔ بس وسیم کی ماں صفیہ خالہ ہی رہ گئی تھی، جو اب بھی اماں کی خبر گیری کرنے آتی، اور اگر خود نہ آ پاتی تو وسیم کو ضرور بھیج دیتی۔ شاید وجہ یہی تھی کہ ان کے حالات بھی ہماری طرح کے ہی تھے۔ اماں کی سہیلیوں میں سے مجھے خالہ نجمہ ہی سب سے بری لگتی۔ ان کی نظروں میں ہمیشہ ایک چھان بین سی ہوتی، مجھے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی سامان ہوں۔ بالوں کی لمبائی سے لے کے رنگت تک ہر چیز پر ان کی رائے ضرور ہوتی۔ کبھی کہتی تمہارا رنگ تو سانولا ہی پڑتا جا رہا ہے، کبھی کہتی بال بہت پتلے ہیں تمہارے، لمبے تو ہیں مگر چوہے کی پونجھ جیسے ہیں، ایسے بالوں کو تو سنبھالنے کے لیے صبح شام تیل لگانا پڑتا ہے۔ ان کے جملے مجھے ہمیشہ یاد رہتے، میں اندر ہی اندر کڑ کے رہ جاتی۔ میری زندگی میں کہاں وقت تھا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں پہ تیل ملتی پھروں۔ میرے ہاتھوں میں ہمیشہ راشن کی تھیلی یا دوائیوں کا نسخہ ہوتا، کبھی بہنوں کی کتابیں، کبھی ماں کی دوائیں۔ میری زندگی میں خود کے لیے فرصت کا ایک لمحہ بھی کہاں تھا۔ خالہ نجمہ، کیوں اماں؟ میں نے الجھن سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹی کے لیے تیرا رشتہ لائی ہے، اماں دھیرے سے بولی تو میں چونک گئی۔ ماں کے لہجے میں نہ جوش تھا اور نہ کوئی خوشی۔ ماں، وہ کیوں رشتہ لے آئی بھلا؟ ان کو تو میں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، مجھ میں ہزار نقص نکالتی ہیں وہ، میں نے چڑھ کے کہا اور دوبارہ سونے لیٹ گئی۔ ہاں، شاید اسی لیے تجھ پہ اتنی نظر رکھتی تھی کہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے سوچ رکھا تھا۔ تو بھی سوچ سمجھ لے، اچھا کماتا ہے، ایف اے بھی کر رکھا ہے، سلجھا ہوا شریف ہے۔ ماں کی بات سن کے میں چونک گئی۔ بھلا شادی کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت تھوڑی نہ ہوتی ہے، جو دل کو بھلا لگے اس کو اپنانا چاہیے۔ میں دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ ماں، تو منع کر دے۔ میں نے کروٹ بدلی اور صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں کرنی خالہ نجمہ کے بیٹے سے شادی۔ خالہ نجمہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے انکار کیا اور کیا بہانہ لگاتی۔ لو جی، کر لو کل، اماں کہا لگا کے ہنس دی۔ تجھے شادی نجمہ سے کرنی ہے یا اس کے بیٹے سے؟ ماں کی ہنسی سن کے میرا دل مزید جل گیا۔ ماں، نہ جانے وسیم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی۔ دیکھ ماں، میں رخصت ہو کے چلی جاؤں گی تو تیرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں ایک بار پھر اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ ماں اس رشتے کو لے کے سنجیدہ ہو، مجھے ہی ماں کا دماغ کسی اور طرف لگانا تھا۔ میری بات سن کر ماں کا چہرہ بجھ سا گیا، یعنی تیر صحیح نشانے پہ لگا تھا۔
बात की बाद में देखी जाएगी। सिर्फ तेरी कमाई खाने के लिए मैं तुझे सारी जिंदगी बिठा के तो नहीं रख सकती। ना धीरे से बोली और अपना सामान समेट के बाहर को चल दी। अरे माँ, मेरी बात तो सुन। मैंने जल्दी से माँ का बाजू थाम के उन्हें बिठाया। देख माँ, मैं शादी ज़रूर करूँगी, पर अभी कहाँ। मेरी उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। मेरी आवाज़ में ज़िद भी थी और दलील भी। और खाला नजमा को तो तू अच्छी तरह जानती है। उनकी नज़र मुझ पे नहीं, मेरी तनख्वाह पे है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी बहू बनने के साथ साथ उनकी कमाई का ज़रिया भी बन जाऊं। अगर मुझे ससुराल जाके दूसरों को पालना है तो क्यों ना अपनी माँ और बहनों को संभालती रहूं। मैंने माँ को एक नया जाविया दिखाने की कोशिश की। वो थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर आंखें सुकेड़ के मुझे गौर से देखने लगी। अगर नजमा खाला को तुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की चाह है तो वो नादिया के बारे में क्यों नहीं सोचती। वो मुझसे छोटी है, तो उनसे कह दे कि अगर रिश्ता चाहिए तो नादिया का मांग ले। मैंने दिल की बात माँ के सामने रख दी। मेरा अंदाज सख्त नहीं था, बस सच्चाई पे मबनी था। माँ कुछ देर खामोश रही, फिर हथेली मुंह पे रख के गहरी सोच में डूब गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनकी आवाज़ में नरमी थी, जैसे अंदर से वो भी मुतमईन हो गई हों। माँ, मेरी बात मान। छोटी लड़कियों को पहले रुखसत कर। अभी मेरी कमाई से घर चल रहा है। जब तक हाथ में रोज़गार है, मैं चाहती हूँ दोनों बहनों की शादी कर लूँ। इसके बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी। और हाँ, जब शादी करूंगी तो ऐसे शख्स से करूंगी जो तुझे साथ रखने पे राजी हो, या कम से कम मुझे ये इजाज़त दे कि अपनी कमाई अपने घर वालों पे खर्च कर सकूं। मैं खाला नजमा जैसी खुदगर्ज औरत की बेटी से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात में मजबूती थी, सच्चाई का वजन था। अम्मा ने कुछ देर बाद आहिस्ता से सर हिलाया। तो ठीक कहती है, वैसे भी अभी तेरी उम्र ही क्या है, पहले बहनों को रुखसत करते हैं। माँ मान गई। शायद उनके दिल में भी वही सवाल था जो मेरे लबों तक आया। शायद वो भी डर रही थी कि मेरे जाने के बाद घर कैसे चलेगा। माँ को मनाना कुछ मुश्किल साबित ना हुआ। मैं पुरसकून होके लेट गई। वसीम के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वसीम को हॉस्पिटल की नौकरी पर मैंने ही लगवाया था, सफ़िया खाला के कहने पर, और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तनख्वाह भी महदूद थी, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही किसी तजर्बे का हामिल। मगर मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मेहनत करे, मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम निभाए, तो वक्त के साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ सकती थी और इज्जत भी। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा कि वसीम सिर्फ नौकरी को निभाने आता था, दिल से करने नहीं। वो ज़्यादातर वक्त अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार करता। काम में दिलचस्पी का फुकतान साफ नज़र आता। मगर सफ़िया खाला मुतमईन थी कि चलो, घर का खर्च तो चल ही रहा है। वसीम के ज़ाती अखराजात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे। वो आए रोज़ पैसों का तकाजा करने लगा। शुरू में मैंने कुछ कहे बगैर उसे रकम दी। आखिर वो मेरे दिल के बहुत करीब था, मैं उसे इनकार कैसे करती। मेरे दिल में उसके लिए बेहद इज्जत थी, मोहब्बत थी। वसीम मेरे लिए किसी पैसे या चीज़ से बढ़ के था। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी भी कम उलझी हुई नहीं थी। मेरी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा माँ के इलाज, बहनों की पढ़ाई और घर के खर्च में लग जाता। महीना शुरू होने से पहले ही जैसे अखराजात दरवाजे पे खड़े होते। वसीम कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने के पैसे मांगता रहा, हर हफ्ते, और कभी कभी दूसरे ही हफ्ते फिर आ जाता। मैं अगर कभी ये कह देती कि मेरे पास नहीं, तो वो खामोशी से उठ जाता। बस इतना कहता, मैं कहीं और से देख लूँगा, और चला जाता। मगर फिर चंद दिन बाद वही सवाल लेके दोबारा लौट आता। मैं सोचती, वो सबसे पहले मेरे पास क्यों आता है। मैंने कई बार पूछा भी कि उसे आखिर इन पैसों की ज़रूरत क्या थी, मगर वो कभी कोई सही जवाब न देता। अब दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। वो शख्स जिससे मैंने ख्वाब बांध रखे थे, जो मेरे ख्यालों में मेरे शरीक हयात का दर्जा रखता था, आखिर वो क्या कर रहा था। इतनी रकम कहाँ जा रही थी। मुझे वसीम की खामोशी और उसकी बार बार मांगने का सिलसिला परेशान करने लगा। वो शख्स जैसे मैंने सब कुछ समझा, वो मुझे अब उलझाने लगा। एक रात मैं हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर मामूर थी। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की रोशनियां जाग रही थी। अचानक शोर बुलंद हुआ। एक कमसिन बच्ची को लाया गया जो बुरी तरह चीख रही थी। उसकी हालत देख के दिल कांप उठा। वो दर्द से तड़प रही थी, पेट को दोनों हाथों से पकड़कर बिलक रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। दिल में खौफ सा उतर आया। डॉक्टर और नर्सें फौरन मुतहरिक हो गईं। इंजेक्शन्स तैयार होने लगे और बच्ची को फौरन इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। उस वक्त तक मैं भी वहीं मौजूद थी। मेरे कदम जैसे जम गए हों। बच्ची की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी।
وہ ساری رات کراہتی رہی۔ میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دل میں پریشان ہوتی رہی کہ آخر اتنی کم عمر بچی کو ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنے شدید درد میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نرس میرے قریب سے گزری تو میں نے ہمت کر کے سوال کیا، کیا ہوا ہے اسے؟ اتنے درد میں کیوں ہے؟ وہ حاملہ ہے، درد اسی وجہ سے ہے۔ ہم نے دوا دے دی ہے، انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سو گئی ہے۔ نرس عجلت میں کہتے آگے بڑھ گئی، جبکہ یہ سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ صرف 13 برس کی بچی تھی، ایک معصوم جس کی آنکھوں میں ابھی دنیا کے رنگ بھی پورے نہیں اترے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً اپنی چھوٹی بہن کی تصویر گھوم گئی، وہ بھی تو بس 14-15 سال کی تھی، معصوم، نادان اور دنیا سے بے خبر۔ میں سوچنے لگی ایسا ظلم کون کر سکتا ہے؟ اتنی کم عمر بچی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ۔ میرا دماغ جیسے گھومنے لگا، میں چیخنا چاہتی تھی، رو پڑنا چاہتی تھی، ان ظالموں کو چہرہ در چہرہ پہچان کر سزا دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہاسپٹل میں اس طرح کے کیسز روز آتے تھے، مگر یہ کیس کچھ اور ہی تھا۔ میں اس سے جڑ گئی تھی، شاید اس لیے کہ بچی ذہنی طور پہ بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ تو کسی کو نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا آخر انسان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر اس کے ماں باپ کی حالت دیکھ کر دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ وہ گم سم پتھرائے ہوئے چہرہ لیے کونے میں بیٹھے تھے۔ پہلے ہی ایک ذہنی معذور بچی کی پرورش ان پہ بوجھ تھی، ایک آزمائش تھی، اب یہ صدمہ ان کی ہمت توڑ چکا تھا۔ میں نے ان کے چہروں پہ صرف غم نہیں، بے بسی بھی دیکھی تھی۔ اس رات میری روح زخمی ہو گئی۔ اس ایک بچی نے میری آنکھوں کے سامنے پورے معاشرے کا چہرہ ننگا کر دیا۔ کچھ دنوں میں اس بچی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ چونکہ ذہنی طور پر معذور تھی، اس لیے بستر پر کم ہی ٹھہرتی اور ہاسپٹل کے وارڈز میں بے مقصد گھومتی رہتی۔ کبھی کسی کے پاس جا بیٹھتی، کبھی کسی وارڈ میں داخل ہو جاتی اور کبھی یوں ہی مسکراتی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کئی بار میرے کمرے میں بھی آ چکی تھی۔ ایک دن جب میں فائلوں میں مصروف تھی، وہ چپ چاپ اندر آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ میں نے قریب پڑے کولر سے گلاس بھر کے اسے دیا۔ اس نے خاموشی سے پانی پینا شروع کیا۔ وہ معمول سے زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ سب اس کے کسی قریبی نے کیا ہوگا، کوئی چچا یا کزن جو اسے جانتا ہو۔ میں نے کئی بار اس سے بات پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ یا تو خاموش رہتی یا بات کو بدل دیتی۔ اسی دن جب وہ پانی پی چکی تو اچانک بولی کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ سب کس نے کیا تو تم پریشان ہو جاؤ گی۔ میں چونک گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے انداز میں بے ساختہ بولتی گئی۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ اس کی آواز میں وہ درد چھپا تھا جو کسی بچے کو سہنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بولی کہ جو میرے ساتھ کر چکا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ سن کر میرے دل میں ہول سا اٹھا۔ میں نے اسے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ اگر تم مجھے بتاؤ گی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، تم جیسی بچیوں پر ظلم کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی، جیسے یقین کرنا اس کے بس سے باہر ہو۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، تم صرف سچ بتاؤ، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے پورے یقین سے بات کی، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں اور میرے سامنے رکھی فائلوں پہ نظریں جما دیں، جیسے ان سے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حالانکہ اس کی آنکھوں میں سناٹا تھا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ میں نے سمجھا شاید وہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والا کون تھا، یا شاید اس کے ذہن نے اس اذیت کو بھلا دیا ہو۔ میں نے دوبارہ اپنے کام کی طرف توجہ دی اور لکھائی میں مصروف ہو گئی۔ اچانک اس کے اٹھنے کی آواز آئی۔ میں نے بے دہانی میں سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی کی جانب مجمد کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا، جیسے خون کھینچ گیا ہو۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے فوراً نگاہ کھڑکی کی طرف دوڑائی اور چونک گئی۔ باہر وسیم کھڑا تھا۔ وہ شاید کسی کام میں مصروف تھا یا کسی مریض کے ساتھ تھا، مگر اس کی موجودگی نے بچی کو جیسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی، جیسے کسی آسیب کو دیکھ لیا ہو۔ میں ابھی اس کی حالت سمجھنے کی
کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، وہی تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میں سن کر سن ہو گئی، میری سانسیں تھم گئیں۔ کون؟ وہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری اپنی آواز کام گئی۔ ہاں وہی، میں نے اسے تمہارے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ بچ کے رہنا اس سے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر خوف کی شدت بڑھ گئی، جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی زہر نکلا ہو۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میری زبان کنگ ہو گئی۔ میں پل بھر کو اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وسیم، وہ وسیم جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، جس کے ساتھ میں نے خواب باندھے تھے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی راستے بدلے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ تمہیں جانتا تک نہیں، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ میری آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ صدمہ تھا۔ وہ میرے انکار پر خاموش ہو گئی، بس ایک نظر میری طرف ڈالی، ایسی نظر جو دل پہ گہرے نشان چھوڑ جائے۔ وہ دھیرے سے بولی، وہ مجھے بھی جانتا ہے اور تمہیں بھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ ذہنی معذور لڑکی کس طرح اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اب کی بار میرا دل لرزنے لگا، میرے دماغ میں جیسے دھند چھا گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ سن رہی ہوں وہ سچ ہو سکتا ہے۔ میں وسیم پر اعتبار کرتی تھی، اس پہ اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن اب دل کے ایک کونے میں سوال اٹھنے لگا، کیا واقعی میں اسے جانتی ہوں جتنا سمجھتی تھی؟ کیا وہی وسیم تھا جو ذہنی معذور لڑکی کا گنہگار تھا؟ ہاسپٹل کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلی، مجھے وسیم ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھا نظر آیا۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو بے مقصد مڑوڑ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں اس کے قریب سے گزری مگر نظریں پھیر لی، نہ اسے بلایا نہ رکنے کا سوچا۔ میرے دل میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج جو کچھ میں سن چکی تھی، اس کے بعد وسیم کے چہرے پہ نظر ڈالنا بھی میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میرا دل اس سے متنفر ہو چکا تھا۔ ایک ایسی معصوم اور ذہنی طور پر کمزور لڑکی کے لبوں سے نکلی بات کوئی مذاق نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف، اس کے لہجے کی کپکپاہٹ، وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ سچ تھا تو پھر وسیم گنہگار تھا۔ میں نے قدم تیز کر دیے، وسیم کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، آج میرے دل سے اتر چکا تھا۔ وہ میرے اعتماد، میری عزت، میری محبت، سب کچھ رون چکا تھا۔ سنو ساتھیہ، پیچھے سے وسیم کی آواز ابھری، مگر میں نے قدم اور تیز کر دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے نام کو اپنی زبان سے پکارے۔ ساتھیہ، اس بار اس نے آواز بلند کی، جیسے پریشان ہو۔ میں رک گئی۔ غصے اور دکھ نے مجھے اپنی جگہ رکنے پہ مجبور کر دیا۔ آہستہ سے پلٹی، چہرہ سخت تھا، آواز میں کرواہٹ تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ میری سرد مہری پر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاید وہ کبھی میرے لہجے میں یہ تلخی سننے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تم سے پیسے نہیں مانگوں گا اگر یہی مسئلہ ہے تو۔ شاید اسے لگا میرے رویے کی وجہ صرف وہ ادھار رقم تھی جو وہ وقتاً فوقتاً مانگا کرتا تھا۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ دبائی، دل میں خالی پن محسوس کیا۔ جو کچھ بھی دیا تھا میں نے، وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ واپس نہیں چاہیے، بلکہ اب کے بعد مجھ سے کبھی کچھ مانگنے کی کوشش مت کرنا، میرے سامنے بھی مت آنا۔ میں نے وہی کہا جو میرے دل میں تھا، ایک ایک لفظ میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا عکس تھا۔ وسیم ہکا بکا سا رہ گیا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کے بولا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ حیرت، بے بسی اور سوال سب کچھ تھا، مگر اب میں وہ سعدیہ نہیں تھی جو ہر بات پہ اس کے لہجے کی نرمی ڈھونڈتی، ہر وضاحت کو سچ مانتی۔ میرے اندر کی محبت اس لمحے مر چکی تھی، میری خاموشی اس کے لیے جواب تھی۔ وسیم جسے میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ میرے لیے اب ایک اجنبی سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ میں وسیم کو حیرت میں چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ نجمہ نے صاف انکار کر دیا تھا نادیہ کے رشتے کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وکاس تجھے پسند کرتا ہے اور وہ تجھ سے ہی شادی کرے گا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے مجھے ایک اور منحوس خبر سنائی۔ میرا دل جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ تو سوچ لے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ماں کا لہجہ ہمیشہ کی طرح فیصلہ کن تھا۔ وہ یہ رشتہ کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماں تو جو سوچ رہی ہے وہی کرو، مجھے اس معاملے پہ کچھ نہیں کہنا، کوئی اعتراض نہیں مجھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا انکار کچھ نہیں بدلے گا،
میرے جذبات اور میری مرضی کی اس گھر میں کوئی قیمت نہیں، اور اب ویسے بھی مجھے وسیم سے شادی نہیں کرنی تھی، تو جب وہ نہیں تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا تھا؟ 2 دن بعد ہی بات پکی کر دی گئی۔ خالہ نجمہ نے وکاس کے لیے ہاں کر دی اور ماں نے بغیر میری مرضی جانے سب طے کر لیا۔ میں نے خاموشی ساتھ رکھی، نہ تو بولنے کا دل تھا نہ انکار کرنے کی ہمت۔ خالہ نجمہ کو شاید اقرار کی امید نہیں تھی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اگلے دن ہی ڈھیروں سامان کے ساتھ آ پہنچی۔ میں تو اسی ہفتے دھوم دھام سے منگنی کروں گی، اپنی لاڈلی بہو پہ سارے ارمان نکالوں گی۔ وہ بار بار میرا ماتھا چومتی۔ سادہ سا منگنی کا فنکشن رکھا گیا جس میں نہ خوشی تھی نہ رونق۔ میرے چہرے پر خاموشی جم گئی۔ میں صرف وسیم کے کھونے کا ہی نہیں، اس کی روح کے مرنے کا سوگ منا رہی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کے خلاف پولیس میں جا کے بیان دوں، پر شاید کہیں نہ کہیں کوئی محبت باقی تھی جو ابھی تک یہ قدم نہ اٹھا سکی تھی۔ منگنی میری وکاس سے تھی، مگر میرے ذہن میں ہر پل وسیم ہی تھا۔ لاگ جھلکنے کی کوشش کرتی، مگر پھر کہیں نہ کہیں سے چلا آتا۔ رسم کب شروع ہوئی کب ختم مجھے کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں اپنے حواس میں ہی کہاں تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی جن میں ہلکی سی مہندی لگی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ ان ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ وسیم کی محبت ریت کی مانند نہ جانے کب کی مٹھی سے نکل گئی تھی۔ دل کی جگہ بس ایک درد دھڑک رہا تھا اور لب بے حد خاموش تھے۔ ماں کی آنکھیں بھی آنسو سے بھری تھی۔ تو ہمیں چھوڑ جائے گی، وہ نہ جانے کتنی بار مجھے گلے لگا چکی تھی، مگر میں تو جیسے پتھر بن گئی تھی۔ بس اب تو شادی کی تیاری کر، میں اپنی بہو کو زیادہ دیر تیرے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ وکاس کی ماں جاتے جاتے یہی بات دہراتی رہی اور میرا دل بیٹھتا ہی چلا گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ماتھے پہ ہاتھ رکھے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ چونکہ آج سبھی تھکے ہوئے تھے لہٰذا سبھی جلدی سونے لیٹ گئے۔ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا، لہٰذا میں ذہن میں چلی آئی، مگر نیند یہاں بھی ناراض تھی، جبکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ میں چونک گئی اور فوراً سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اس سناٹے میں یہ دستک کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی پھر تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور جھانک کر دیکھا، وسیم تھا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا اور بار بار آس پاس دیکھ رہا تھا جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور زور لگا کے اندر چلا آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں فوراً ایک دم پیچھے ہوئی۔ ساتھیہ ایک بار بات سن لو، صرف ایک بار۔ منگنی تو تم نے کر ہی لی ہے، مجھے بتا تو دو میرا کیا قصور ہے؟ میں ٹھٹک گئی۔ دل چاہا فوراً چیخ کر سب کو جگا دوں، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میں دروازے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے صرف 5 منٹ دو، سب کچھ واضح ہو جائے گا، پلیز سعدیہ۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے موقع دیا تو میرے سارے سوالوں کو جواب مل سکتا ہے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ سچ بعض اوقات روح کو چھلنی کر دیتا ہے۔ اگر تم نے آج میری بات نہ سنی تو شاید ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ میں ساکت کھڑی تھی، نہ قدم آگے بڑھتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے۔ خوف، غصہ، بے بسی اور سوال سب ایک ساتھ سینے پہ آ بیٹھے تھے۔ کہو کیا کہنا ہے؟ میرے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی، مگر لہجہ مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سعدیہ میرا یقین کرو، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولا تو میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا دل ہی اسے کاٹنے لگا ہو۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وہ خود ہی دفاع پہ آ چکا تھا۔ میں نے کب کہا تم نے کچھ کیا ہے؟ میں نے بھویں اچکا کے طنز سے کہا۔ میں جانتا ہوں وکاس نے تمہیں میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائی ہوں گی، تبھی تو تم اس پر منگنی کے لیے راضی ہو گئی ہو، اسے تمہیں میرے خلاف کر دیا ہے۔ وہ بولا تو میں پھر سے حیران ہو گئی۔ وکاس نے میرے سامنے تمہارے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ میں نے صاف لہجے میں جواب دیا تو وہ بھی کچھ پل کو ساکت ہو گیا۔ شاید وہ میرے جواب سے حیرت میں پڑ گیا تھا۔ پھر تم مجھ سے یوں نفرت کیوں کرنے لگی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ اب میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ میں نے وہ سوال کر ہی دیا جو میرے سینے میں بھڑک رہا تھا۔ تم نے اس ذہنی معذور بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے الفاظ سن کے وہ ٹھٹک گیا اور مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا ہو۔ کون بچی؟ وہ آبدہ؟
اس کے منہ سے جیسے ہی اس بچی کا نام نکلا میں لرز گئی۔ مجھے یقین ہو گیا وہ اسے جانتا ہے، اس کا نام تک لے رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے چیخ کے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک معذور ذہنی بچی کے ساتھ ایسی حرکت کی؟ میری آواز تیز تھی، میرے اندر کا طوفان لبوں سے چھلک رہا تھا۔ وسیم ہکا بکا کھڑا تھا مگر اب وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ تم ہی تھے، تم نے ہی اسے برباد کیا۔ ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ یہ سب کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ میری آواز پھٹ گئی، اس کے چہرے سے رنگ جیسے اڑ گیا، اس کے آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ الفاظ بے جان ہو گئے۔ وہ چیخ کے بولا، وہ میرے محلے کی بچی ہے، میں اسے جانتا ہوں مگر میں نے کچھ نہیں کیا، الزام ہے مجھ پہ، اس کا مجرم میں نہیں وقاص ہے۔ وہ چیخ کر بولا تو میں گنگ رہ گئی۔ تم وقاص پہ الزام لگا رہے ہو؟ میں صدمے سے بولی تھی۔ تمہیں اپنا گناہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں گنہگار ہوں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، وہی بچی میرے سامنے گواہ کی صورت میں موجود ہے۔ میں نے اس کے چہرے پہ جو خوف اور لرزاہٹ دیکھی، اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور اسی نے اشارے سے بتایا تھا۔ ہفتے کی شام تم میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر تھے اور وہ تم ہی تھے جس نے اس کی زندگی کو برباد کیا۔ تم اس کے مجرم ہو۔ میں بلا وجہ تم پہ الزام کیوں لگاؤں گی؟ میرے پاس وہ لڑکی خود موجود ہے جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے چیخ کے کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ بچی مجھے نہیں بلکہ وقاص کو پہچان رہی تھی، کیونکہ اس دن میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وقاص بھی تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے وقاص کو دیکھا ہو اور اشارہ اس کی طرف کیا ہو، کیونکہ میں اس کا مجرم نہیں، بلکہ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ ظلم ہو رہا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا چکا تھا اور میں پیچھے سے پہنچا۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے روکا، میں نے اس کی جان بچائی۔ اس دن کے بعد سے وقاص مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے ہی مجرم ثابت کر دے گا۔ جو پیسے میں تم سے مانگتا رہا وہ دراصل اسی کے حوالے کرتا رہا ہوں۔ وہ اس ہاسپٹل میں بھی مجھ سے مزید پیسے مانگنے آیا تھا۔ یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ سچ بولنے والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا ہمیشہ جھوٹ کو سچ مانتی ہے، تبھی تو تم اس کے لیے چوڑیاں پہنے اس کے نام کی مہندی لگا کے بیٹھ گئی ہو۔ اس نے نہ صرف میرے کردار کو روننے کی کوشش کی بلکہ میری محبت بھی مجھ سے چھین لی۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے دھیما اور ٹوٹا ہوا تھا، جیسے برسوں کی تھکن نے اس کی آواز کو بھی بوجھل کر دیا ہو۔ میں تڑپ کے رہ گئی۔ محبت؟ ہمارے درمیان ہمیشہ خاموشی رہی، نہ اس نے کبھی اقرار کیا اور نہ میں نے کبھی زبان سے کچھ کہا، مگر آج اس نے اعتراف کیا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں چپ چاپ اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میرے آنکھوں میں کئی سوال تھے جن کے جواب ابھی تک کہیں نہیں ملے تھے۔ وہ بولا، یہی سچ ہے سعدیہ، جب سچ تمہارے سامنے کھڑا ہو تو غلط کے پیچھے مت جانا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ ایک بار اس لڑکی کے سامنے مجھے اور وقاص دونوں کو کھڑا کر دو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے پلٹا، سر جھکائے، چپ چاپ چل دیا اور میں وہاں کھڑی صرف اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے اندر اب بھی ایک طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وقاص ہی مجرم تھا؟ کیا اس دن کھڑکی کے باہر واقعی وہ دونوں موجود تھے؟ میں ڈھیلے قدموں سے واپس پلٹی تو مجھے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو ماں دروازے کے پاس کھڑی تھی، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ سب کیا ہے سعدیہ؟ میں کوئی جواب نہ دے سکی، میرا گلا رند گیا۔ میں بس آہستہ سے ماں کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جیسے برسوں کی تھکن آنکھوں سے بہنے لگی ہو۔ سچ جاننے کے لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں وسیم سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر اب اس محبت سے زیادہ اہم اس بچے کا انصاف تھا جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ صرف کسی ایک کی محبت نہیں بلکہ ایک معصوم کی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے وقاص کو ایک بہانے سے ہاسپٹل بلایا۔ وہ بے فکری سے دوڑا چلا آیا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور فوراً اس بچی کو لے آئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی خوف تھا جو اس دن اس نے کھڑکی کے باہر محسوس کیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ، کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے تم نے کھڑکی سے دیکھا تھا؟ وہ کانپنے لگی، اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، آنکھوں میں شدید خوف اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وقاص کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا اور وہ ایک دم بولا، یہ کیا کر رہی ہو سعدیہ؟
ایسا الزام مجھ پر؟ میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور دوبارہ بچی سے کہا، ہمت کرو، بولو سچ، کیا یہی ہے؟ وہ روتے ہوئے کامتی آواز میں بولی، یہی ہے وہ جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، وہی جس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا، وہی ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وکاس کی طرف مڑی، تم بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مگر وہ دروازے کی طرف لپکا تو میں نے زور سے دھکا دے کے اسے واپس کرسی پہ گرایا۔ وہ گرا تو باقی عملہ بھی کمرے میں دوڑتا ہوا آ گیا۔ اس کو پکڑ لو اور پولیس کے حوالے کرو، اس بچی کا مجرم ہے، میں نے بلند آواز میں کہا اور آبدہ کو اپنے ساتھ بھینچ لیا تاکہ وہ خوف کے مارے پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہی ہے وہ، روتے ہوئے پھر بولی، یہی ہے وہ روتے ہوئے بولی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ وسیم کو میرا بھائی سمجھتی تھی، شاید اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تھا اور پھر وسیم کے ساتھ وکاس کو دیکھا تھا۔ نہیں، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اگر رشتہ ہے تو صرف ایک دشمنی کا رشتہ ہے۔ میں اسے سہلاتی رہی اور دل میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ میں نے ایک معصوم کی آواز بن کے سچ کو سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ پولیس نے وکاس کو جلد ہی گرفتار کر لیا اور تحقیقات میں ثابت ہو گیا کہ وہی اصل مجرم تھا۔ اس کے خلاف ثبوت اتنے واضح تھے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ میری روح کو سکون ملا کہ مظلوم کو انصاف مل گیا۔ میں وسیم کے سامنے شرمندہ ضرور تھی، لیکن اس نے میرے دل کی الجھن اور مجبوری کو سمجھا اور بنا شکوہ کیے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی اور محبت تھی جو پہلے دن سے تھی۔ شاید اسی سچائی نے مجھے اس سے مزید قریب کر دیا تھا۔ اس ساری صورتحال کا صرف اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا۔ ماں نے بھی سچ جاننے کے بعد فوراً وکاس سے منگنی ختم کی۔ وکاس کی ماں الگ شرمندہ تھی کہ اس کے بیٹے نے کسی معصوم کے ساتھ کس قدر ظلم کیا۔ صفیہ خالہ اگلے ہی ہفتے وسیم کا رشتہ لیے چلی آئیں۔ تم نے منگنی کرنے میں بہت جلدی کر دی، میں تو کب سے سوچ کے بیٹھی تھی کہ سعدیہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ماں نے صفیہ خالہ سے ہنستے ہوئے کہا، اب کی بار منگنی نہیں، بس سیدھی شادی ہوگی۔ سب کچھ جیسے ٹھیک ہو گیا۔ وسیم کا ساتھ، ماں کی رضامندی اور آبدہ جیسی معصوم جان کو انصاف، میرے لیے یہی سب سے بڑی جیت تھی۔